अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यबा व अमलन मुतक़ब्बला रब्बना ला तुज़िग़ क़ुलूबना बअद इज़ हदैतना व हब लना मिन लदुनका रहमा इन्नका अंतल वहाब आमीन या रब्बल आलमीन। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि आप लोग अपने घरों में खैर और आफियत के साथ होंगे, अल्लाह ताला हम सब पर अपना करम, फजल, रहमत, नेमत, सेहत और बरकत को नाज़िल फरमाए। अल्लाह ताला हमें आसानियां दे और आसानियां बांटने वाला हम सबको बना दे, आमीन। आज की हमारी आयत जो हैं वो अल्हम्दुलिल्लाह सूरह अल बकरा की आयत नंबर 65 से 56 से। अल्हम्दुलिल्लाह हमने 155 पर मुकम्मल किया था और इसके साथ अल्लाह तबारक व तआला ने जब फरमाया कि तुम ज़रूर ज़रूर आजमाए जाओगे अल्लाह के राह के अंदर, खौफ के ज़रिए से, भूख के ज़रिए से, माल की कमी के ज़रिए से, जानों की कमी के ज़रिए से और फलों की कमी के ज़रिए से। और फिर फरमाया था कि खुशखबरी दे दो साबिरीन यानी सबर करने वालों के लिए। इससे अगली आयत मुबारका में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया, अल्लज़ीना, वो लोग, इज़ा, जब, असाबतहुम, पहुंचती है उनको, मुसीबतुन, कोई मुसीबत, क़ालू, वो कहते हैं, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, के इन्ना, बेशक, लिल्लाही, अल्लाह के लिए है, व इन्ना, और बेशक हम, इलैहि, उसी की तरफ, राजिऊन, लौट कर जाने वाले हैं। यानी अल्लाह तबारक व तआला ने ये इरशाद फरमाया कि जब उनको कोई किसी किस्म की कोई भी मुसीबत पहुंचती है तो वो अल्लाह तबारक व तआला को याद करते हैं और ये बात कहते हैं कि क्या हुआ कि अल्लाह की तरफ हम लौट कर जाने वाले हैं। ठीक है, तो इस वाली सूरत हाल के अंदर कि जब अल्लाह की तरफ लौट कर जाने वाले हैं, तो ये अगर मोमिन का ईमान इस बात पर मुकम्मल तौर पर पुख्ता हो कि जो कुछ है वो अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे अता फरमाया है और अल्लाह के अलावा कोई और नहीं है जो बुजुर्गी और बरतरी वाला है, हर चीज उसी के कब्जे के अंदर है, तो इंसान जो है वो बड़े आराम से क्या कर सकता है, वो अपनी सोच को जब बुलंद कर लेगा और हर चीज जब अल्लाह की तरफ लौटा देगा तो उसके अंदर गम की वो कैफियत भी नहीं होगी। बहैसियत इंसान अगर हम ये देखें कि हमारा एक दूसरे के साथ रिश्ता है मुख्तलिफ, जिस तरीके से हम बहुत सारे दुनिया के अंदर रिश्तों के अंदर हैं एक दूसरे के साथ जुड़े हुए, तो किसी की भी फौतगी हो या कोई तकलीफ हो तो आंखों के अंदर अश्क आ जाना कोई गैर मामूली बात नहीं है, इसलिए कि इंसानियत का जज्बा अल्लाह तबारक व तआला ने हर इंसान के अंदर डाला है। लेकिन अगर ये इंसानियत का जज्बा इंसान के अंदर ना हो, सही, और तो क्या होगा, तब भी माशरा जो है वो मुश्किल का शिकार हो जाएगा। इसलिए जो अल्लाह तबारक व तआला ने मोहब्बत और यगानगत एक इंसान से दूसरे इंसान के अंदर रखी है, ये अपने मालो मता के साथ रखी है, ये भी फितरी है। इसमें हद से ज्यादा बढ़ जाना ये चीज बुरा है। लेकिन क्या हुआ कि बाकी जो चीजें हैं वो इंसान के साथ साथ हैं। इसी तरीके से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो साहबजादे थे, हजरत इब्राहिम जो रजी अल्लाह ताला अन्हु, जब उनका इंतकाल हुआ तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आंखें थीं वो गोया नम हो गईं, और जब नम हुई तो फिर क्या हुआ कि उन्होंने इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन पढ़ा और साथ में कहा कि दिल जो है वो आपकी मोहब्बत के अंदर बहुत ज्यादा मुस्तरिब है, लेकिन ये अल्लाह का फैसला है, और अपने हाथों से अपने जिगर गोशे को सुपुर्द खाक भी किया। तो अल्लाह तबारक व तआला जब हुक्म फरमा देते हैं कि मतलब किसी भी चीज के करने का, तो ये इंसान को जांच लेना चाहिए कि जो चीज भी हो रही है वो अल्लाह के हुक्म से हो रही है, और जो जो अल्लाह ने मुझे दिया था वो अल्लाह तबारक व तआला ने एक खास वक्त के लिए मुझे दिया था, अब उसको मैंने अल्लाह तबारक व तआला की तरफ लौटा देना है। यहाँ सीखने और समझने की बहुत सारी बातें हमें मिलती हैं। ये जो नोहा करना, सीना को भी करना, बैन करना और इस किस्म की चीजें हमारे सामने आती हैं, अल्लाह तबारक व तआला ने इनसे हमें सख्ती से मना फरमाया है।
صبر جو ہوتا ہے نا وہ پہلے ہی لمحے میں ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی ہم کوئی مشکل کا وقت سنتے ہیں یا کوئی بات سنتے ہیں تو ہمارے منہ سے نکلے ہوئے جو الفاظ ہیں وہی ہمیں صبر کی طرف جو ہے وہ لے جاتے ہیں. اور یہ صبر جو ہے وہ اتنا قیمتی ہے کہ انسان کے درجات کی بلندی کی طرف یہ لے کے جاتا ہے. اس لیے ہمیں مصیبت کے وقت پڑھنے کے لیے جو دعا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی وہ ہے ان للہ و انا الیہ راجعون اللہم اللہم اجرنی فی مصیبتی واخلف لی خیرا منہا. یعنی کہ یقیناً ہم اللہ ہی کی ملکیت ہیں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. اے اللہ مجھے میرے اس صدمے یا تکلیف کا اجر دے اور بدلے میں مجھے اس سے زیادہ بہتر عطا فرما. صحیح مسلم کی حدیث نمبر 2166 نے سے روایت فرمایا. اسی طریقے سے حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ ام المومنین بھی ہیں ہماری، انہوں نے جب حضرت سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتقال ہوا تو اس وقت جو تھے وہ کہتی ہیں کہ میرے وہ شوہر جو ہے وہ اتنے نیک اور یعنی کہ بیوی جب کسی شوہر کی تعریف کرتی ہے تو یقیناً وہ بہت ہی اعلیٰ اخلاق کا بھی یقیناً مالک ہوگا اور اس کے ساتھ برتاؤ بھی اس کا بہترین ہوگا. تو وہ کہتی ہیں کہ ام سلمہ کا جب انتقال ہوا تو اس وقت جو ہے کیا تھا، میرے دل کو بہت شدید قسم کا رنج پہنچا، اور اتنا رنج پہنچا کہ حالت یہ تھی کہ مجھے لگتا تھا کہ اب اس سے بہتر مجھے کیا عطا ہوگا. میں نے مصیبت کے وقت جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو دعا سکھلائی تھی میں نے اس کو پڑھا، اور پڑھنے کے بعد میرے دل کے اندر بس ایک ہی بات تھی کہ اس پورے مدینہ کے اندر ان سے بڑھ کے تو کوئی مجھے مطلب وہ اپنے شوہر کی تعریف کر رہی تھی. یہاں پر لوگوں کے درمیان میں کمپیریزن نہیں تھا، ایک بیوی اپنے شوہر کے اوصاف بیان کرتے ہوئے کہہ رہی تھی کہ ان سے بڑھ کر تو مجھے کوئی نیک شریف اور بہت بہترین حسن سلوک کرنے والا نظر نہیں آتا. لیکن جب اس کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں پیغام عقد بھیجا، اور اس عقد کے بعد جب وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں آ گئیں تو وہ کہتی ہیں کہ میرے دل میں یہ خیال گزرا کہ ام سلمہ کے بعد تو اب بہترین شخصیت جو تھیں وہ صرف اور صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تھیں، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو عقد تھے اس میں وہ آ چکی تھی، یعنی کہ ازواج مطہرات میں پھر ان کا شمار ہونے لگا. حضرت ام سلمہ وہی ہیں جو کہ واقعہ کربلا کے وقت بھی موجود تھیں، یعنی اس وقت تک وہ حیات تھیں. تو اس طریقے سے اللہ تبارک و تعالی جب بھی کوئی چیز لے لیتا ہے اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ راستہ بند ہو گیا اب کیا ہوگا، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بعد بہت سارے ایسے راستوں کو کھول دیتا ہے جن کا ہمیں گمان بھی نہیں ہوتا. بعض اوقات ہمیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی کہ یہ چیز میرے لیے بہتر تھی یا نہیں تھی، اور کیا کرتے ہیں ہم جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں کہ بس اسی کے اندر لگے رہتے ہیں، یہی میں مانگ رہا تھا، یہ مجھے ملا نہیں، اب یہ اگر مل گیا ہے تو یہ مجھ سے چھین لیا گیا یا چلا گیا. اور ہم پھر سینہ کوبی بھی کر رہے ہوتے ہیں، عجیب طرح سے بین کرنے کی آوازیں بھی نکال رہے ہوتے ہیں. آپ یہ تمام تر چیزیں جو ہیں یہ کسی بھی جنازے کے ارد گرد کا احوال جو صبح شام ہم دیکھتے ہیں اس میں دیکھ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس کے ساتھ ساتھ ریلیٹڈ ٹو ایک اور چیز بھی بتا دوں، جو ہماری بہت ساری چیزیں ایڈ ہو گئی ہیں نا ہماری فوتگیوں کے حوالے سے بھی، یہ سراسر من گھڑت اور ہر چیز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ من گھڑت کے ساتھ کیا ہے کہ خود ساختہ چیزیں ہم نے گھڑ لی ہیں. جیسے جنازے کے اطراف میں کھڑے ہو کر خواتین کا مختلف قسم کی تسبیحات کو پڑھنا اور بآواز بلند اس قسم کے الفاظ کو ادا کرنا، گویا کہ وہ اپنے جو وہاں موجود ہیں ان کے لیے کیا کر رہی ہوں، ان کے لیے رونے کا انتظام فرما رہی ہوں. یعنی کہ جو لواحقین ہیں اگر وہ نہیں رو رہے تو ایسے ایسے الفاظ کو ادا کیا جائے جس کی وجہ سے جو ہے ان کے رونے کا اور زیادہ سبب بنے. تو یہ تمام تر چیزیں عہد جاہلیت کے اندر ہوا کرتی تھی، اور آج اگر آپ اپنے اطراف میں دیکھیں تو یہ سب کچھ آپ کو ملے گا. اور صبر جو ہے کوئی بہت عرصہ کچھ کرنے کے بعد، یعنی برا بھلا بولنے یا لعنت ملامت کرنے کے بعد بہت عرصے کے بعد جو ہے اگر کوئی جو ہے وہ کرتا ہے کیا کہتے ہیں اس بات کو کرتا ہے
کہ میں نے اب صبر کر لیا، تو صبر جو ہے وہ ہمیشہ پہلے ہی لمحے ہوتا ہے. یعنی جیسے ہی کوئی مصیبت پہنچی اور آپ نے فوری، یا آپ کو کسی کے فوتگی کی اطلاع ملی، تو پھر آپ نے فوراً کہا کہ انا للہ و انا الیہ راجعون، تو پھر صبر جو ہے وہ ثبت ہو جاتا ہے. تو یہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے. ٹھیک ہے، اس کے ساتھ یہ اس لیے کہا گیا کہ جو چیز اللہ تعالیٰ نے دی تھی، جس میں جان ہے، مال ہے، پھلوں کی کمی بھی ہے، اس کے اندر اموال کی کمی بھی ہے، یہ سب کچھ اللہ کی طرف سے ہے. تو اس لیے جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ مشکل کے وقت میں انا للہ و انا الیہ راجعون ادا کرتے ہیں. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اولئک، یہی وہ لوگ ہیں، علیہم ان پر صلوات نوازشیں ہیں، من ربہم ان کے رب کی طرف سے، ورحمت اور رحمت ہے، واولئک اور یہی لوگ ہم المہتدون ہدایت پانے والے ہیں. یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں کے لیے جو کہ مصیبت کے اوپر صبر کا پیمانہ لبریز نہیں ہونے دیتے، ان کے لیے خوشخبری اور بشارت دی ہے. حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، فرماتے ہیں کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب اللہ سب کو محشر میں جمع کرے گا تو ایک منادی یعنی آواز دے گا کہ صبر کرنے والے کہاں ہیں. ان کو حساب سے پہلے جنت میں بھیج دیا جائے گا. ملائکہ ان سے کہیں گے کہ تم کہاں چلے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم جنت میں جا رہے ہیں. وہ کہیں گے کہ حساب سے پہلے کیوں؟ تو صابرین کہیں گے کہ ہم صبر کرنے والے ہیں. وہ پوچھیں گے کہ تم نے ایسا کیا کیا کہ جو تم صابر کہلائے؟ تو وہ کہیں گے کہ ہم نے مصیبت اور گناہ میں صبر کیا. اور وہ کہیں گے کہ اب تم چلے جاؤ. یعنی اللہ کی طرف سے جو رحمت ہوگی اس پر ملائکہ جو ہے وہ بھی استفسار کریں گے، یعنی پوچھیں گے کہ ایسا انہوں نے کون سا عمل کیا تھا جس کی بیس کے اوپر اب یہ مکمل طور پر ڈائریکٹلی جنت کے اندر داخل کیے جا رہے ہیں. ٹھیک ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کا علم جو ہے وہ اللہ رب العزت کے علاوہ کسی اور کو بالکل بھی نہیں ہے. یہ ساری کی ساری وہی چیزیں ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ارشاد فرماتا ہے. پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں، یعنی رب کی رحمت کے بعد پھر فرمایا کہ یہی وہ لوگ ہیں جو کہ ہدایت والے ہیں. کیوں؟ اس لیے کہ مصیبت کے وقت دو طرح کے رویے ہمارے سامنے آتے ہیں، ایک چیخنا چلانا اور دوسرا صبر کرنا. صبر کا تعلق ہدایت سے ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ ایک عورت کو اس کے شوہر کے انتقال کے بعد 4 مہینے اور 10 دن کا عرصہ دیا گیا، جس کے اندر وہ اپنی ذہنی حالت سے جس سٹیج سے وہ گزرتی ہے وہ گزرے، اور اس کے بعد اس کے لیے آسانیاں اللہ کی طرف سے ہوتی چلی جائیں. یہ سب سے بڑا لانگ ٹرم ٹائم پیریڈ ہے جو کسی بھی رشتے کی تعزیت کے لیے، یا کیا کہنا چاہیے کہ اس کے دکھ اور درد کو سہنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا ہے. اس کے علاوہ کوئی بھی رشتہ ہو اس کی وفات کے اوپر 3 دن سے زیادہ سوگ کا حکم ہمیں نہیں دیا جاتا. یعنی 3 دن تو کہا گیا کہ انسان حزن و ملال کی کیفیت کے اندر رہتا ہے، لیکن اس کے بعد کہا گیا کہ زندگی میں اپنے باقی کاموں کی طرف لوٹ جاؤ. اچھا، یہ کہا گیا کہ 4 ماہ 10 دن کا ایک عرصہ جو دیا گیا ہے، وہ اس کے اندر بہت بڑی حکمت ہے. اگر ہم سائنٹیفک اسٹڈی سے اس کا جائزہ لینا تو اس میں ہمیں بہت ساری چیزیں دیکھنے کے سامنے آتی ہیں کہ جب ایک عورت اپنے شوہر کے ساتھ رہ رہی ہوتی ہے تو اس کی باقیات اس کے جسم کے اندر 3 مہینے تک یا 4 ماہ 10 دن تک، یعنی 3 حیض جسے بولتے ہیں، ان تک وہ رہتی ہے اس کے اندر. تو اس کو واش ہونے کے اندر رب کے قدرتی عمل کی وجہ سے اس کو ٹائم پیریڈ وہ لگتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے وہ باڈی کے اندر سے وہ تمام تر چیزیں واش ہو جاتی ہیں. یعنی ایک اللہ کی طرف سے قدرتی عمل ہے. اور اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے کہ جب وہ اس کا عقد اگر دوسرے کسی شخص کے ساتھ ہو رہا ہے تو پھر وہ جو سمجھ لیں ایک تعلق کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے. وہ اس لیے بھی کہ اس درمیان میں یہ کہا گیا کہ اگر کوئی حمل والی کوئی خاتون ہے تو وہ اپنے حمل کو ڈکلیئر کر دے، تاکہ یہ ہو کہ اس کا بچہ اسی شوہر سے کہلائے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے عورت کا عزت اور مرتبہ جتنا دیا ہے وہ ہم عام انسان تو سمجھ ہی نہیں سکتے. یعنی کہ جب ہم اس قدر و منزلت کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں نا، تب ہمیں جا کے یہ بات سمجھ آتی ہے کہ رب نے ہر مقام پر عورت کو بہترین جگہ عطا فرمائی ہے. جگہ مطلب جگہ عطا فرمائی. اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ان الصفا، کہ بے شک صفا والمروہ اور مروہ من شعائر اللہ، اللہ کی نشانیوں میں سے ایک ہیں. ومن حج البیت، تو جو کوئی حج کرے بیت اللہ کا او اتمرا یا عمرہ کرے، فلا جناح، تو نہیں گناہ، علیہ اس پر، ان یطواف بہما، کہ وہ طواف کرے ان دونوں کا. ومن تطوع، اور جو کوئی خوشی سے کرے، یعنی خوشی سے کرے نیکی کو، فإنا، تو بے شک، اللہ تعالی شاکر علیم،
قدر کرنے والا اور جاننے والا ہے. سب سے پہلے تو ہم صفا اور مروہ کی پہلے بات کر لیں. صفا اور مروہ وہ پہاڑیاں ہیں جہاں پر جب اللہ کے نبی اللہ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم ربی سے حضرت ہاجرہ علیہ السلام اور ان کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کو عرب کے بے آب و گیا صحرا کے اندر چھوڑ دیا تھا. اور خیر ہم یہاں سے اطاعت اور فرمانبرداری کے ایک الگ ٹاپک پہ نکل جائیں گے. اگر ہم بات کریں گے تو کلوز کرتے ہوئے صرف اتنا کہتے ہیں کہ جب انہوں نے اپنے شوہر سے پوچھا کہ مجھے کس کے آسرے پہ چھوڑ کے جا رہے ہو, یعنی کہ کچھ توشہ ان کے پاس کھانے کا کچھ سامان تھا, تو انہوں نے پلٹ کے صرف آسمان کی طرف اشارہ کیا اور لوٹ گئے. اور حضرت ہاجرہ علیہ السلام نے صرف یہ کہا کہ میرے رب جو ہے ہمیں ضائع نہیں ہونے دے گا. ضائع مطلب اکیلا نہیں چھوڑے گا. اب کیا ہوا کہ جب وہ چلی گئی اور وہ توشہ مکمل ہوا جس طریقے سے, اور اس صحرا کے اندر آپ کو پتا ہے انسانی جو جان ہے نا, وہ پانی پیے بغیر تین دن سے زیادہ جو ہے وہ زندہ نہیں رہ سکتی. اور جب وہ 3 دن سے زیادہ زندہ نہیں رہ سکتی نا, تو ریزلٹ کیا نکلتا ہے کہ وہ 3 دن کے بعد وہ مر جاتا ہے. اور کھانا کھائے بنا, اگر 3 دن اس کو پانی کنٹینیوسلی اس کو میسر ہے اور کھانا کھائے بنا وہ زیادہ سے زیادہ 7 دن تک زندہ رہ سکتا ہے. یعنی پانی اس کے جسم میں پھر بھی جو ہے وہ منرلز کی مقدار کو پورا کرتے رہتا ہے. اس کی بالکل عام سادی سی مثال ہے کہ خدا نخواستہ ڈائریا ہو جائے تو پانی کی کمی کی وجہ سے انسان کی موت ہو جاتی ہے. تو یہی حال تھا کہ پانی نہیں تھا, بچہ بھوک اور پیاس سے بلک رہا تھا. ٹھیک ہے, والدہ ایک پہاڑ سے دوسرے پہاڑ کی طرف یعنی صفا سے مروہ کی طرف دوڑتی ہیں, پکارتی ہیں, دیکھتی ہیں کہ کہیں سے جو ہے وہ جو ہے رب پانی کا انتظام فرما دیں. تو پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اس کے بعد یہ والی چیز ہوئی کہ اس وقت جو ہے جب بچہ بھوک سے اور پیاس سے تڑپ کے ایڑیاں رگڑ رہا ہے, اس وقت اللہ رب العزت کو وہ ادا اتنی پسند آئی ایک ماں کی رب کے سامنے فریاد کرنے کی, کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو حکم دیا کہ مطلب حضرت اسماعیل کی ایڑیوں کے قریب انہوں نے اپنا پر مارا اور وہاں سے ایک چشمہ بلند ہوا جس کے بعد حضرت ہاجرہ نے جب پانی کو دیکھا تو وہ دوڑتی ہوئی آئیں, اور وہ پانی تھا کہ ہاتھوں سے وہ کبھی سمیٹنے کی کوشش کرتی تھی, کوئی چیز تو تھی نہیں جس میں وہ رکھتی, اور اس کے گرد کبھی پتھر لگاتی تھی اور کچھ کوشش کرتی تھی. پھر بالآخر انہوں نے اسے زمزم بولا جس کا مطلب ہے رک جا, اور وہ ٹھہرا ہوا ایک کنویں کی مانند چشمہ ہے. تو آپ یہ دیکھیے کہ وہ جو صفا و مروہ کی نشانیوں کا اللہ رب العزت نے یہاں پر ذکر فرمایا ہے نا, اس کے اوپر اگر آپ غور کریں تو یہ اطاعت اور محبت اور اللہ کو پکارنے کی بہترین مثال امیجیٹ ان آیات کے بعد دی ہے جن کے اوپر جو ہے وہ صبر کی آیات ہے. یعنی قرآن کی ہر آیت دوسری آیت سے انٹر لنک ہے. آپ سمجھنے کی کوشش کریں گے تو آپ کو پورا قرآن ایک ساتھ جڑا ہوا نظر آئے گا. اللہ نے بہت بڑی مثال اس لیے دی کہ صفا اور مروہ اللہ کی نشانیاں ہیں. یہ خانہ کعبہ کے قریب 2 پہاڑیاں ہیں, ٹھیک ہے. اور پھر وہ جب پانی جب میسر آ گیا تو اس کے بعد جب صحرا کے اندر پانی جب میسر آتا ہے تو اس جگہ کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہاں پر پرندے جو ہے وہ آسمان کی طرف منڈلانا شروع کر دیتے ہیں, کیونکہ وہ پانی کو دیکھتے ہیں, اور یہ اوسس بن جاتا ہے نخلستان کی طرح کا. اچھا, نخلستان بن جاتا ہے تو وہاں پر قبیلہ بنو جرہم جو تھا انہوں نے جب دیکھا کہ پانی ہے وہ آ کے ٹھہرے, اور انہوں نے پھر حضرت ہاجرہ سے اجازت چاہی کہ اگر آپ جو ہے ہمیں اجازت دے تو ہم یہیں پہ پناہ گزین ہو جائیں, یعنی ہم یہاں ٹھہر جائیں. اس طریقے سے پھر قبیلہ بنو جرہم وہاں ٹھہرے. حضرت اسماعیل نے ان سے ہی عربی سیکھی, اور اس کے بعد قبیلہ بنو جرہم کی خاتون جو تھی ان سے انہوں نے شادی کر لی. خیر یہ ایک بہت لمبی ڈیٹیل ہے. میں نے کہا تھا کہ آزمائشوں اور اللہ کی اطاعت کی سب سے بڑی نشانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری فیملی کے اندر ہمیں نظر آتی ہے. مطلب یہ جو چیپٹر ہے نا جہاں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوتی ہے, یعنی جس کڑی سے, وہاں پہ آپ کو ایک مکمل اطاعت اور ایک ایسا پیکر نظر آتا ہے جو رب نے چاہا کہ ایسا انسان رب کو مطلوب ہے. تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب جو ہے خلیل اللہ ہے. اللہ کسی کو ایسے دوست نہیں مانتا, ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوا کہ اسی وجہ سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تمام تر آزمائشوں کے بعد ان کو امامت, انسانیت اور ہر چیز دی گئی. یعنی انسانیت کے لیے ان کے مقام
ان کے جائے قدم کو ہی کیا بنا دیا گیا؟ مصلی بنا دیا گیا. یعنی وہ جگہ جس پتھر پہ کھڑے ہو کر انہوں نے بیت اللہ کی تعمیر کی تھی، وہ کیا ہوا؟ وہ اللہ کی رضا سے یا اللہ کے حکم سے وہ بلند ہوتا گیا جیسے جیسے وہ تعمیر کرتے گئے، اور اس کے بعد جو ہے ان کے قدموں کے نشان اس پر ثبت ہو گئے، اور وہ آج بھی اسی طریقے سے قدموں کے نشان ثبت ہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں باقاعدہ. آپ جب کلاس کے اس سے اندر دیکھتے ہیں نا مکمل طور پر، تو آپ کو وہ گڑے ہوئے اس کے اندر باقاعدہ نظر آتے ہیں. اصل میں ان جگہوں پر قریش نے دو بت جو تھے، اصناف اور نائلہ، یہ دو رکھے ہوئے تھے. جب وہ لوگ مسلمان ہوئے تو ان کو اپنی پرانی رسم کا خیال آیا اور وہ یہ جھجکتے تھے کہ اب کیا کریں. تو مسلمان بھی یہی سوچتے تھے کہ اب ہم یہ مطلب کیا کیا جائے اس جگہ پر. تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی اس غلط فہمی کو دور کیا اور کہا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہاری حج اور عمرہ کے اندر جو تم صفا اور مروہ کے گرد چکر لگاتے ہو، اللہ تعالیٰ تمہاری اس نیکی کی قدردانی کرتا ہے اور صحیح صفا اور مروہ کے درمیان حضرت ہاجرہ کی سنت کی پیروی ہے. اچھا، میں جب بھی صفا اور مروہ کے درمیان ان گرین لائٹس کے درمیان میں سے گزرتی ہوں نا، مجھے کوئی عورت ہونے پہ اتنا رشک آتا ہے مجھے اس چیز کے اوپر کہ ہماری جو ماں ہیں حضرت ہاجرہ علیہ السلام، ان کی سنت ہے کہ ہم بڑے آرام سے چل رہے ہوتے ہیں اور مرد حضرات وہاں سے دوڑ لگاتے ہیں اس خاص پرٹیکولر جگہ سے جہاں پہ وہ گرین لائٹس ہے. اور میں کہتی ہوں، میں مطلب ہماری تو نہیں ہے تو مطلب حضرت ہاجرہ کی سنت، لیکن کیونکہ نبی کی جو زوجہ ہوتی ہیں وہ امت کی ماں ہوتی ہیں، تو اس لیے کبھی کبھی دل میں اس چیز کا رشک بہت زیادہ آتا ہے کہ دیکھیں رب کو چھوٹی سی انسان کی جو چیز ہے اس کا تڑپنا اپنے آگے، اس کا اپنے آگے آہوزاری کو بیان کرنا، محبت کا اظہار کرنا، وہ کتنا پسند آتا ہے نا، کہ اس چیز کو اللہ تعالیٰ نے ایک نشانی بنا دیا، ہمیشہ کے لیے امر کر دیا. اچھا، شاعر اللہ کے اندر جو ہے یہ صفا اور مروہ کے علاوہ بہت ساری چیزیں آتی ہیں جو اللہ کی نشانیاں ہیں، جس میں بیت اللہ بھی ہے، جس میں آپ بیت المقدس بھی کہہ سکتے ہیں. اس کے علاوہ اعتراف کے اندر بہت ساری چیزیں جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک نشانی کے طور پر رکھا، کہ تمام تر چیزیں وہ ہیں جو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ بنائے. اس کے علاوہ جو اسلامی حلیہ ہے نا ہمارا، جس کو ہم یہ کہتے ہیں کہ کوڈ آف لائف ہے ہمارا اسلام کا، وہ بھی کس میں آتا ہے؟ وہ بھی ہمارے کیا کہتے ہیں شاعر اللہ کے اندر آتا ہے، اللہ کی نشانیوں میں. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں کہا ہے نا کہ ہمیں اس حساب سے لوگوں کے سامنے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا ہے، وہ بھی ایک نشانی ہے جس کا ہم بڑے آرام سے تصدیق کر رہے ہوتے ہیں، خواہ وہ عورت کا حجاب ہو، یعنی کہ حجاب اور نقاب ہو، اور اس کے ساتھ مرد کی داڑھی ہو. ان تمام تر چیزوں کا جس قدر آپ کو تضحیق اور اس کے بارے میں آپ کو تمام تر لطیفے اور اوٹ پٹانگ چیزیں جو ہیں وہ ملیں گی، تو اس لیے کہا گیا کہ شاعر اللہ کا کبھی بھی مذاق مت اڑائیے گا. یہ اللہ کی نشانیوں میں سے ہے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دی ہیں، تبھی ہمارے اوپر لاگو ہوئی ہیں. تبھی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو شکر کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے شکر کو جاننے والا ہے. پھر ارشاد فرمایا ان الذین، کہ بے شک وہ لوگ یکتمون جو کہ چھپاتے ہیں، ما انزلنا جو نازل کیا ہم نے، من البینات روشن دلائل میں سے، والہدی اور ہدایت میں سے، من بعد اس کے بعد، ما بیناہ جو کہ واضح کر دیا گیا ہو اس کو، للناس لوگوں کے لیے، فی الکتاب کتاب میں، اولئک یہی لوگ، یلعنہم اللہ کہ اللہ نے لعنت کی ہے ان پہ، اور ویلعنہم اللعنون اور لعنت کی ہے لعنت کرنے والوں نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہاں پر دوبارہ بنی اسرائیل کا ذکر کر دیا گیا. یعنی پہلے ایک صبر کی سب سے اعلیٰ پائے کی مثال جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے شاعر اللہ کا کہا، یعنی لقب دیا، تو اس کے بعد کیا ہوا کہ اب دوبارہ بنی اسرائیل کے طرز عمل کا ذکر ہے کہ انہوں نے تورات کی تعلیمات کو ایک گروہ یعنی علماء تک محدود کر لیا. ان کے علماء نے تعلیم عام نہ کی اور نہ ہی اصلاح کی کوشش کی، یعنی علم کو اپنے دائرے میں رکھا. اچھا، شروع میں برائی سے منع کرتے رہے، پھر خاموش ہو گئے، لوگوں کی مرضی کے مطابق فتاوے دینے لگے، اور پھر کیا ہوا معاف کیجیے گا کہ اس طریقے سے انہوں نے اپنے جرم کو بہت زیادہ کر دیا. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جس سے کوئی ایسی بات پوچھی جائے جس کا اس کو علم تھا اور اس نے چھپایا، تو قیامت والے دن آگ کی لگام اس کے منہ میں دی جائے گی. یہ حدیث جو ہے وہ ابو داؤد کی کتاب العلم سے ہے.
یعنی اتنا بڑا گناہ ہے کہ جب کسی سے کوئی بات پوچھی جائے اور اس کو وہ نہ بتائے تو کیا ہوگا کہ اس کے لیے بہت برا جو ہے سزا رکھی گئی ہے. اور پھر اسی طریقے سے دوسری حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے کہ جو شخص خیر کی بات سکھاتا ہے اس کے لیے زمین اور آسمان حتیٰ کہ مچھلی پانی میں، پرندے ہواؤں میں اور چونٹی تک جو ہے اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتی ہے. تو پھر اسی لیے حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں آتا ہے بلغوا عنی ولو آیا، کہ پہنچا دو میری طرف سے خواہ ایک ہی آیت ہو. کبھی کبھی ہمیں باتیں سمجھ نہیں آ رہی ہوتی جب تک ہم اس کو دوسرے کے ساتھ شیئر نہیں کرتے. جب دو لوگ آپس میں بیٹھ کے ڈسکس کرتے ہیں تو یقیناً بات بہتر طور پر سمجھ آتی ہے. وقت لگتا ہے ایسا ماحول پیدا کرنے کے اندر جس میں ذہنی ہم آہنگی والے لوگ آپ کے بالکل ساتھ ساتھ ہوں اور وہ آپ کی بات کو سمجھ رہے ہوں اور سیکھ رہے ہوں، لیکن اس کے لیے کوشش کرنا بہت ضروری ہے. یہی وجہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جو ہے منصب جو تھا نبوت وہ مکمل طور پر چھین لیا، اور منصب نبوت چھیننے کے بعد بنی اسماعیل کو جو ہے یعنی اس میں سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ منصب عطا فرما دیا. اب جب یہ منصب عطا فرمایا تو اس کے بعد سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب امت مسلمہ کو پوری کی پوری کو خیر کا امام بنا کر مبعوث فرمایا، یعنی نائب بنایا، جس میں امت وسط کی حیثیت سے ہم میں سے ہر ایک کو یہ خدمت جو ہے وہ انجام دینی ہے کہ اللہ کے دین کی ترویج کرنی. ہم قرآن کا علم کیوں سیکھتے ہیں؟ ہم قرآن کا علم اس لیے سیکھتے ہیں کہ ہم خود شعور حاصل کریں کہ اللہ رب العزت نے اس میں ہمارے بارے میں کیا احکامات دیے ہیں. نمبر 2، ہم اس لیے سیکھتے ہیں کہ جو ہم میں سے جو لوگ نہیں سیکھ سکے، جو ترویج نہیں باقی لوگوں تک پہنچ سکی، ہم ان کو سکھا سکیں. نمبر 3، ہمارے دین کے اندر جو ہونے والی فتنہ انگیزیاں ہیں جن کے بارے میں بڑے آسانی کے ساتھ ہمیں گمراہ کر دیا جاتا ہے اور ہمیں پتہ بھی نہیں چلتا کہ کیا کہاں سے کہاں ہمارے دلوں کے اندر نقب لگا دیا گیا اور ایمان کی چوری ہو گئی ہمارے دل میں سے. یعنی جب شک آ جاتا ہے نا کسی چیز کے بارے میں تو یقین مانیے کہ وہاں سے ایمان چوری ہونا شروع ہو جاتا ہے. تو اس کے بعد جو ہے اس کو کیا کہتے ہیں، اس کو جو ہے کیا کہنا چاہیے سادہ الفاظ میں، اس کو پورا کرنے کے لیے کہ ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ہمیں اتنا نالج ہو کہ اللہ رب العزت نے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا احکامات دیے تھے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں کیا شریعت دی تھی، اس کا جاننا ہم میں سے ہر ایک کے اوپر ضروری ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کا گناہ اتنا زیادہ بڑا ہے کہ ان کے اوپر اللہ نے تو لعنت کی ہے، اس کے بعد لعنت کرنے والوں نے لعنت کی ہے. اور لعنت کیا ہوتی ہے؟ لعنت ہوتی ہے رحمت سے مکمل طور پر دوری، ناراضگی کی بنا پر کسی کو خود سے دور کر دینا. اور اللہ کی لعنت کا مطلب میرے خیال میں بہت اچھی طریقے سے ہم سب جان سکتے ہیں اس چیز کو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے اگر کوئی دور ہو گیا تو زمین اور آسمان میں اس کا ٹھکانہ کہیں پہ بھی نہیں بچے گا. پھر یہ رب کی رحمت ہے جو ہمیں نواز رہا ہے، اور رب کی رحمت جب ختم ہو جائے گی نا تو پھر ہم اللہ کو اللہ تو نہیں کہہ پائیں گے یقیناً، کیونکہ اللہ تعالیٰ خود ہی ہمارے سے تعلق ختم کر دیں گے. پھر اب جہاں مرضی وہ ہے نا ماند جانوروں کے جہاں مرضی گھومتے پھرو، وہ والا حال ہو جائے گا. اللہ تعالیٰ ہم سب کو معاف فرمائے. اللہ اکبر. الا الذین، مگر وہ لوگ، تابو جنہوں نے توبہ کر لی، واصلحوا اور انہوں نے اصلاح کر لی، وبینوا اور جو کچھ چھپاتے تھے اسے ظاہر کر دیا، فاولئک تو وہی لوگ، اتوب علیہم کہ میں ان کی توبہ قبول کروں گا، وانا التواب الرحیم اور کیا کہا کہ بے شک میں ہی توبہ قبول کرنے والا رحیم سب سے بڑا مہربان ہوں. پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بیان فرما دیا کہ وہ لوگ رحمت سے دور کر دیے جائیں گے. پھر اس کے بعد اس رب کی شان دیکھیے اور شان رحیمی دیکھیے کہ اس نے پھر موقع فرمایا، مطلب فراہم کیا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں تو کیا ہوگا کہ میں ان کو معاف کر دوں گا، اور اصلاح بھی کر لے. توبہ کیا تھی؟ توبہ تھی گناہ کے اوپر ندامت، اس کو چھوڑ دینا اور اصلاح کرنے کی کوشش کرنا اور اللہ سے مدد طلب کرنا. یہ بات نہیں ہے کہ انسان نفس کے شر کا شکار نہیں ہوتا، بار بار غلطی ہوتی ہے. ایسا نہیں ہوتا کہ مکمل طور پر اگر کسی چیز سے میں نے توبہ کر لی تو ہو سکتا ہے کہ میں پلٹ کے اس کی طرف نہیں جا سکتی ہوں، لیکن کیا ہوا کہ جیسے غلطی ہوئی فوری طور پر توبہ کر لی. ڈھٹائی کا رویہ اللہ رب العزت کو پسند نہیں ہے. تو اسی لیے کہا کہ اگر وہ لوگ توبہ کر لیتے ہیں اور اپنی اصلاح کر لیتے ہیں اور دوبارہ ایسا نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں
تو پھر کیا ہوگا کہ اللہ رب العزت ان کے لیے آسانی کا معاملہ فرما دے گا. اور یہ آسانی کا معاملہ ایسا معاملہ ہوگا کہ ان کے لیے ہر چیز میں خیر ہوتی چلی جائے گی. ٹھیک ہے. اور جب اللہ کی طرف سے توبہ نصیب ہوتی ہے نا تو پھر کیا ہوتا ہے, سب سے پہلے انسان کو اپنے اعمال کے اندر خامیاں نظر آنا شروع ہوتی ہیں. یہ رب کی رحمت کی سب سے بڑی نشانی ہے جو انسان کو پتہ چلنا شروع ہوتی ہے. تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کے اوپر بہت زیادہ مہربان ہوگا. اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ کوئی بھی علم ہو اگر وہ معاشرے کے بینیفٹ کے لیے آپ کو دیا گیا ہے تو اس کو آپ نے بلا چون چرا آگے لوگوں کو دینا ہے, اس لیے کہ اللہ رب العزت نے آپ کے اوپر ایک امتحان کے طور پر, آزمائش کے طور پر کوئی چیز دی ہے. دوسرے نمبر پہ ایک اور چیز میں بتا دوں کہ دین کا جو علم ہوتا ہے نا وہ ہے ہی ایسا کہ جس کو آگے ترویج نہ کی گئی تو ہم جہالت کے اندھیروں کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے. آج سے آپ پچھلی دہائیوں کے اندر ذرا نوٹس کریں, اللہ رب العزت کا لاکھ لاکھ دفع شکر, اب تو ہر دل اور ہر جگہ پر قرآن الحکیم کی تعلیمات عام جاری ہیں. لیکن ایک خاص سرٹن ٹائم ایک ایسا بھی تھا, مجھے اچھی طریقے سے یاد ہے, کہ جب صرف اور صرف واعظ کو سننے کے لیے ہمارے دادا یا ہمارے والد وغیرہ جو ہے وہ صرف اور صرف جو ہے مساجد کے اندر جایا کرتے تھے, یا گھروں کے اندر بھی خواتین کی خاص محفلیں ہوتی تھیں جہاں پر اللہ کا ذکر ہوتا تھا. باقی صرف نارملی لوگ نماز اور قرآن کو پڑھ رہے تھے. قرآن کی تفسیر کو جوڑ ہی علماء کرام کے ساتھ دیا گیا تھا, جو کہ عام بندہ بہت مشکل سے اس کو پڑھتا تھا, یعنی سیکھنے اور سمجھنے کی کوشش کرتا تھا. لیکن اب الحمدللہ رب کا اتنا بڑا احسان ہے, جہاں پہ ایک اینڈرائڈ فونز نے اور معاشرے کی برائیوں کو جنم دیا ہے, وہاں پر اللہ رب العزت نے اس کے اندر یہ آسانی بھی دی ہے کہ ہر موبائل کے اندر آپ بڑے آرام سے قرآن کی ایپ کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں اور اس کے ذریعے سے آپ سن سکتے ہیں, سمجھ سکتے ہیں. یوٹیوبس پہ ماشاء اللہ سے علماء کرام کے اتنے بہترین دروس آ رہے ہوتے ہیں. اس کے علاوہ آپ کوئی ایپ کے ذریعے سے خود کر سکتے ہیں, پڑھ سکتے ہیں. اسی طریقے سے اسلام 360 بہترین کام کر رہا ہے, جس کے اندر سے احادیث آپ نے فوراً کسی ریفرنس کے ساتھ سنی, اور اگر آپ کو ریفرنس بتایا گیا اور آپ نے نوٹ کر لیا تو آپ نے کاؤنٹر ویریفیکیشن کر لی. تو یہ کیا چیزیں ہیں؟ یہ وہ چیزیں ہیں جو دین کی ترویج کا باعث ہیں, اور ایسا کرنا چاہیے, اس لیے کہ جب تک آپ سیکھیں گے اور سمجھیں گے نہیں, جب تک نہیں پتہ چلے گا. ہاں بعض چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو کہ علماء کرام کے علاوہ نہیں سمجھ آتی, ان کے لیے بجائے اس کے کہ ذہن کے اندر ازمپشنز کو قائم کیا جائے خود سے, اس کے لیے ایک استاد سے سیکھنا بہت زیادہ ضروری ہو جاتا ہے. پھر فرمایا ان الذین کفروا, کہ بے شک وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا, وہ ماتوا, اور وہ فوت ہو گئے, وہم کفار, حالانکہ وہ کافر ہیں, اولئک یہی لوگ, علیہم ان پر لعنت اللہ, لعنت ہے اللہ تعالیٰ کی, والملائکتی اور فرشتوں کی, والناس اجمعین اور لوگوں کی سب کے سب کی. یعنی پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے ارشاد فرما دیا کہ جو لوگ کفر کی حالت کے اندر ہی مر گئے اور انہوں نے توبہ نہیں کی, جبکہ اللہ تعالیٰ نے توبہ کا در کھول رکھا تھا, تو کیا ہوا کہ وہ لوگ کافر ہیں اور ان کے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لعنت کی ہے, اور ان کے ساتھ اللہ کے ساتھ جو ہے ملائکہ نے بھی لعنت کی ہے اور لوگوں نے بھی. یہ بالکل اسی طرح سے بات ہے جس سے میں نے آپ کو حدیث بتائی تھی کہ جب اللہ تعالیٰ کسی سے محبت فرماتے ہیں تو آسمان پر اعلان کر دیتے ہیں کہ اللہ رب العزت اس سے محبت کرتے ہیں, تو فرشتے جو ہیں یعنی ملائکہ, ان میں یہ بات عام ہو جاتی ہے اور وہ ہر درجہ آسمان کے اوپر اس بات کو عام کر دیتے ہیں. اس کے بعد دنیا کے اندر اس بات کو پھیلا دیا جاتا ہے کہ اللہ رب العزت اس شخص سے محبت کرتا ہے, تم بھی اس شخص سے محبت کرو. اسی کی جو وائسا ورسا بات ہے وہ بالکل ہمیں یہاں لعنت اللہ والملائکتی والناس اجمعین کے طور پر ہمیں مل گئی, کہ اس طریقے سے تمام لوگوں کی ان کے اوپر لعنت ہو جاتی ہے. پھر فرمایا خالدین فیہا, یعنی اب جہنم میں ڈال دیے گئے تو ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں. لا یخفف عنہم العذاب, کہ نہیں ہلکا کیا جائے گا ان پہ سے عذاب, ولا ہم ینظرون, اور نہ ہی ان کو مہلت دی جائے گی. اس لیے کہ دنیا میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے سانس کے نڑخڑے کے اندر پھنسنے سے پہلے توبہ کا در کھول رکھا ہے کہ توبہ کر لی جائے اور معافی مانگ لی جائے. اللہ رب العزت قدم قدم پر ہونے والی جو غلطیاں ہوتے ہیں ان کے لیے سرزنش کرتا ہے کہ تم لوگ باز آ جاؤ, میں تمہیں معاف کر دوں گا, تم لوٹ آؤ. تہجد کی نماز کو کس لیے اہم قرار دیا گیا؟ اس لیے کہ جب رات کی تاریکی ہو رہی ہوتی ہے نا, اور اس کے اندر اللہ اور بندہ موجود ہوتا ہے, اس اللہ کا بندہ, تو اس سے یہ ہوتا ہے کہ اس وقت ہمیں جو بھی بات کہنی ہوتی ہے, سوری میں بھول گئی تھی مائک کو آن کرنا.
ٹھیک ہے, اس سے پچھلی آیت مبارکہ کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہمیشہ وہ اس میں رہیں گے اور ان کو عذاب جو ہے ان کے پاس سے کم نہیں کیا جائے گا. وجہ کیا ہے کہ دنیا کے اندر جب حلق میں سانس جب تک نہیں آتا, یعنی نرخڑے سے آواز پیدا نہیں ہوتی, جب تک اللہ کی طرف سے جو ہے توبہ کا دروازہ کھلا رہتا ہے کہ انسان پلٹ کر آ جائے. اس لیے ہر دم توبہ کرنی چاہیے, کیونکہ کسی کو بھی نہیں پتا کہ کب تک اس کی جو ہے زندگی ہے اور کب اس کی زندگی مکمل طور پر ختم ہو جائے گی. اس لیے کہ جب نہیں پتا تو ہر دم اس چیز کے لیے تیاری کے لیے ہمیں رہنا چاہیے کہ ہم جو ہے ہر دم توبہ کریں. پھر اب اگلا رکوع کا آغاز ہوا جس میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا وَإِلَٰهُكُمْ, اور الہ تمہارا الہ واحد, ایک ہی الہ ہے, لا نہیں الہ کوئی الہ الا مگر ہوا وہی الرحمن الرحیم, وہی کیا ہے رحمان یعنی مہربان ہے اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اللہ رب العزت اس رکوع کے اندر آفاقی جو دنیا کی مثالیں ہیں ان کا ذکر فرما رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے ہر چیز کو بنایا. ساتھ میں سب سے پہلے توحید کا درس ہے کہ ایک اللہ ہے, وہی الہ ہے, وہی وحدہ لا شریک ہے, اس کے علاوہ کوئی اور الہ نہیں ہے, وہ رحم کرنے والا ہے اور بار بار تمہارے اوپر رحم وہ کرتا ہے. اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اس لیے فرمایا کہ اے لوگو اپنے رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا اور تم سے قبل کے لوگوں کو پیدا کیا تاکہ تم بچ جاؤ. یہ صفات باری تعالیٰ ہیں کہ وہ بار بار رحم تمہارے اوپر کرتا چلا جاتا ہے. پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انا بے شک فی خلق السماوات والارض, کے بے شک آسمان اور زمین کی تخلیق میں, واختلاف اللیل والنہار, اور زمین اور رات اور دن کی تبدیلی کے اندر, یعنی اختلاف میں دونوں کے, والفلک التی, اور کشتیاں جو کہ چلتی ہیں, تجری چلتی ہیں, فی البحری سمندر میں, بما ساتھ اس کے جو ینفع الناس جو فائدہ دیتا ہے لوگوں کو, وما انزل اللہ, اور جو نازل کیا اللہ تعالیٰ نے, من السماء آسمان سے, من ماء پانی میں سے, فاحیاء پھر زندہ کیا, بہی ساتھ اس کے, الارض زمین کو, بعد موتها اس کی موت کے بعد, وبثا اور پھیلا دیے, فیہا اس میں, من کل دابت تمام قسم کے جاندار, وتصریف ریاحی اور گردش ہواؤں کی, والسحاب المسخری اور بادل مسخر کیے گئے, بین السماء درمیان آسمان کے, والارض اور زمین کے, لآیات البتہ نشانیاں ہیں, لقوم واسطے ایک قوم کے, لا یعقلون لقوم یعقلون ایک قوم کے لیے جو کہ عقل رکھتی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے تفصیل کے ساتھ جو تمام تر چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنایا کائنات کے اندر, ان کا ڈیٹیل ذکر فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے لیے زمین اور آسمان اور ہر طرح کی چیزوں کو تمہارے سامنے مسخر کر دیا تاکہ تم سیکھ سکو. کیوں یہ تمام تر چیزیں کیوں؟ کیونکہ دن رات میں ہمیں جو چیزیں مل رہی ہیں ہم کبھی ان کے اوپر غور و فکر کرتے نہیں ہیں, اور اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیزیں کیا ہوتی ہیں کہ ہم جو ہے انہیں فار گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ سورج کا کام تو نکلنا ہی نکلنا ہے اور رات کا کام تو ہونا ہی ہونا ہے. اسی طریقے سے زمین تو تھی جس پہ ہم رہ رہے ہیں, اور آسمان تو ہمارے سے پہلے والوں کے پاس بھی تھا, تو ہمارے لیے کون سا خاص ہے. تو یہ تمام تر چیزیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے نا, وہ اس لیے کہا کہ انسان کی بنائی ہوئی تمام تر چیزیں ایک وقت کے بعد آؤٹ ڈیٹڈ ہو جاتی ہیں, لیکن اللہ تعالیٰ کی یہ تخلیق جو ہے وہ ہزاروں بلکہ لاکھوں کروڑوں سال سے چلی آ رہی ہے, اور جب تک اللہ کا حکم ہوگا یہ چلتی رہیں گی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جو چیز اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنائی ہے وہ بیکار نہیں بنائی. ہر شے کا ایک خاص طریقے سے چلنا, جیسے کشتیوں کا سمندر میں چلنا, سمندر کے پانی سے کا ہوا کی وجہ سے چلنا, اور پھر اس پانی سے آبی بخارات کا بننا, اور پھر بادلوں کا بننا, پھر اس سے بارش کا نازل ہونا آسمان سے, اور اس بارش کا مردہ زمین کے اندر کیا کرنا, زندگی کو لے کر آنا, پھر اس کے ساتھ جو ہے وہ تمام تر جو ہے جانوروں کا ہونا, کبھی گرم ہواؤں کا چلنا, کبھی سرد کا چلنا, کبھی بارش کا ہونا, کبھی سوکھا یعنی کہ قحط سالی کا ہو جانا, کبھی زمین کے اندر فصلیں نکلنا, کبھی نہ نکلنا. ان سب کے پیچھے اللہ کی ذات ہے جو کہ اس کا حکم ہر چیز پر چل رہا ہے, بلکہ پوری کائنات ایک دوسرے سے جڑی ہوئی ہے کہ اگر سمندر کی ہوائیں نہ چلیں تو جو جہاز اس کے اندر چل رہے ہوتے ہیں وہ بھی نہ چل پائیں. اللہ تبارک و تعالیٰ قرآن الحکیم میں ارشاد فرماتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو ہوا کو روک دے اور یہ پانی جو ہے کہ پیٹھ پر کھڑی رہیں اور چل نہ سکے. یعنی اتنی پاورفل ہوتی ہیں یہ ہوائیں,
اسی طریقے سے یہ ہوا ہی تھی نا جو عذاب کا کوڑا لے کر قوم عاد کے اوپر برسی تھی، اور اس ہوا نے ان کو لہیم شہیم آدمیوں کو جو کہ 10-10 20-20 فٹ بلند لوگ تھے، جن کے جو سر جو ہے وہ اچھے خاصے بڑے بڑے تھے، تو کیا ہوا ان کو پٹخ کے بالکل ایسے کر دیا جیسے وہ تنکوں کے برابر ہو گئے۔ پھر پانی زمین کو زندگی دیتا ہے اور اس سے نباتات اگتی ہیں جس سے جانور نشو نما پاتے ہیں۔ تو یہ تمام تر چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ انسانوں کے لیے، ان کے لیے جو کہ اللہ کی وحدانیت کو جانتے ہیں، ان کے لیے عقل، یعنی ان کو اللہ نے عقل والوں سے تشبیہ دی کہ وہ عقل ہے نا، کہ عقل والے ہیں، تو ان کو کیا ہوا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے لیے نشانیاں ہیں۔ عقل والا اس لیے کہا گیا کہ جب اہل ایمان ہوتے ہیں تو ان کو سب سے پہلے حق اور باطل کے اندر فرق نظر آنا شروع ہوتا ہے، اس کے بعد وہ کائنات کے تمام اسرار و رموز کو جاننے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کے ساتھ وہ سمجھتے ہیں اور سیکھتے ہیں کہ اللہ رب العزت نے دیکھو کتنی حسین دنیا بنائی ہے ہمارے لیے، اور یہ تمام تر چیزیں جو یہ وسائل بنائے ہیں وہ سب ہمارے لیے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ انسان جو سیکھنے کی طرف آتا جاتا ہے تو اس کے لیے وہ آسانیاں ہوتی جاتی ہیں، اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ یہ عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ میرے پاس یہاں پر ٹائم لمٹ مکمل ہو گئی ہے میٹنگ کی، میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ ہم لوگ آیت نمبر 164 مکمل کر چکے تھے، جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کس طریقے سے اللہ رب العزت نے عقل والوں کے لیے نشانیاں رکھی ہیں۔ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وہ من الناسی، اور لوگوں میں سے من یتخذوا، جو کہ بنا لیتے ہیں من دون اللہ، اللہ کے سوا، اندادن، کوئی نہ کوئی شریک، یحبونہم، وہ محبت کرتے ہیں ان سے، کحب اللہ، مانند اللہ تعالیٰ کے، والذین، اور وہ لوگ، آمنو، جو ایمان لائے ہیں، اشد حبا للہ، وہ زیادہ شدید ہیں محبت میں اللہ کے لیے، ولو، اور کاش، یری الذین، دیکھیں وہ لوگ، ظلموا، جنہوں نے ظلم کیا، اذ یرون، کہ جب وہ دیکھیں گے، العذاب، عذاب کو، ان القوت، تو پکار اٹھیں گے، ان القوت، کہ بے شک قوت، للہ، اللہ تعالیٰ کے لیے ہے، جمیعاً، ساری کی ساری، وَأَنَّ اللَّهَ، اور بے شک اللہ تعالیٰ، شدید العذاب، سخت عذاب والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت مبارکہ کے اندر فرمایا کہ کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے محبت کی نسبت، وہ لوگ ان کے جو کہ اور الہ جو انہوں نے بنا رکھے ہیں ان سے زیادہ محبت کرتے ہیں، اور اتنی شدید ہیں ان کی محبت میں کہ وہ نعوذ باللہ اللہ کی شان کے اندر گستاخیاں بھی کرتے رہتے ہیں۔ اچھا، گستاخی سب سے بڑی کیا ہوتی ہے؟ جو شرک ہوتا ہے نا، شرک سب سے بڑی اللہ کی شان کے اندر گستاخی ہے کہ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام تر احکامات کی نفی کر رہے ہوتے ہیں، احکامات یعنی اس کی تمام تر نوازشیں جو ہوتی ہیں اس کی نفی کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ بنیادی طور پر انسان کیونکہ کمزور ہے، وہ یہ چاہتا ہے کہ وہ سجدہ کرے تو سجدہ جس کو کر رہا ہے وہ سامنے نظر آ رہا ہو، اور اس کے علاوہ کیا ہو کہ بس اس کو جو اس کی پرستش کی جو حص ہے وہ کیا ہو، وہ دنیا کے اندر ہی پوری ہو جائے۔ تو شرک بنیادی طور پر چاہت، محبت، معبودیت کے جذبات کو اللہ کے سوا کسی اور کو دے دینے کا نام ہے۔ حالانکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن و انس کو اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ ہم نے جن و انس کو صرف اور صرف اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا تھا، اور وہ اس میں شدید بھی ہیں۔ اس کی عام مثال اگر میں آپ کو یہ بتاؤں کہ دنیا کے اندر ہم میں سے بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کی وابستگیاں مختلف جگہوں پر ہیں۔ اب وہ مختلف جگہوں کے اندر اگر آپ ان کو اس میں سے بات کو سمجھانے کی کوشش کریں گے نا کہ دیکھو ہر چیز جو ہے وہ اللہ رب العزت نے تمہیں عطا فرمائی ہے، تو وہ آپ کو درمیان میں سے 100 مثالیں اور بہانے دینے شروع کریں گے، حتیٰ کہ بہت دفعہ تو ایسا ہوگا کہ وہ بہت آپ کا عزیز و اقارب اور جان از قریب دوست ہوگا، لیکن وہ آپ سے لڑنے جھگڑنے پر آمادہ ہو جائے گا۔ عموماً جب اللہ سے مانگنے کے لیے ڈائریکٹلی کہا جاتا ہے تو لوگ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہیں جب کسی سے کوئی چیز لینی ہوتی ہے، کسی افسر سے، تو تم جا کے اس کے پی اے کے پاس پہلے اپلیکیشن دیتے ہو، پھر وقت لیتے ہو، پھر اس کے پاس آگے بڑھنا پڑتا ہے، اور پھر جا کے کہیں تمہاری مختلف سٹیجز سے گزر کے تمہاری دعا قبول ہوتی ہے۔ اللہ کے لیے ایک بات ذہن میں یاد رکھیے گا، لیسا کمثلہ شیء، کہ وہ اس کی مثال اس کائنات کے اندر کسی بھی چیز کے ساتھ تشبیہ کر کے نہیں دی جا سکتی۔ ہم معاملات کے فہم کے لیے دنیا کی مثالیں تو دیتے ہیں، لیکن بحیثیت رب العالمین کے ہم کسی
को بھی اس کے ساتھ نعوذ مثال کے لیے نہیں جوڑ سکتے. تو اللہ تعالیٰ نے تو خود قرآن الحکیم میں سورہ قاف کے اندر ارشاد فرمایا کہ میں تو انسانوں کے اتنا قریب ہوں کہ ان کی رگ جان کے قریب ہوں. یعنی میں انسانوں کے یعنی تمہارے رگ جان سے بھی زیادہ قریب ہوں. رگ جان کیا ہے؟ جس کو ہم شہرک کہتے ہیں. اور اللہ تعالیٰ اعتبار علم جو ہے وہ کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ ہر جگہ موجود ہے، تو اس سے جو کہا گیا کہ سرگوشیوں میں مانگو، بلند آواز میں مانگو، چھپ کے مانگو، لوگوں کے سامنے مانگو، گڑ گڑا کے مانگو، یہ جیسے چاہو مانگو. تو اس کے لیے اس طرح کی مثالوں کو دینا کہیں سے بھی مناسب نہیں لگتا. پھر کیا ہوا کہ عبادت کی ضرورت تو ہر انسان اور جن کو ہے کہ وہ کسی کے آگے جھکنا چاہتا ہے. وہ کیا ہے؟ وہ اس کے خمیر کے اندر یہ چیز رکھی گئی ہے کہ اسے عبادت تو کرنی ہی کرنی ہے. ٹھیک ہے، اب اس کے لیے وہ جو اس کی جو پیاس ہے نا، اس کو پورا کرنے کے لیے، اس کے جذبات کی تسکین کے لیے اس کو سامنے جو شیطان دکھاتا ہے نا کہ دیکھو یہ جگہ ہے، یہاں سے تم مانگ رہے تھے، تمہیں مل گیا. تو کیا ہوا؟ شیطان جو اس کو وہ تمام منظر کشی کرتا ہے، اس سے وہ کیا ہو جاتا ہے کہ وہ اسی کی طرف لگ جاتا ہے. وہ کہتا ہے دنیا بھی تو یہ کر رہی ہے، اگر میں کر رہا ہوں تو کوئی نئی بات تو نہیں ہے. اور اس کی عقل جو ہے وہ تمام تر چیزوں کے اوپر پردہ ڈال دیتی ہے. تو پھر فرمایا اللہ تعالیٰ نے کہ جو اللہ کے علاوہ کسی اور کو الہ بنا لیتے ہیں وہ اس کی محبت میں شدید ہوتے ہیں. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کی نشانی بتا دی کہ وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں نا، وہ اللہ کی محبت کے اندر اس سے بھی زیادہ شدید ہوتے ہیں. یعنی اگر آپ صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو دیکھیں تو جہاں پر اہل مکہ جو تھے وہ اپنے حبل اور لات اور منات اور عزا کے بچاؤ کے لیے یا ان کا نام کو بلند کرنے کے لیے غزوہ بدر میں موجود تھے، اور وہ ان کے لیے کہہ رہے تھے کہ ہم میں سے جو حق پر ہوگا وہ آج بچ کر یہاں سے چلا جائے گا. تو ادھر ہی 313 مسلمان جن کے پاس وسائل بھی پورے نہیں تھے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمہ حق کو بلند کرنے کے لیے 1000 کے فوجی لشکر کے سامنے موجود تھے. یہ ایمان ہی تھا نا جس نے بھائی کو بھائی سے لڑوایا، اور جس نے باپ اور بیٹے کو آمنے سامنے کر دیا، اس لیے کہ پتا تھا کہ دوسرا جو شخص ہے وہ اس وقت اللہ کا نافرمان ہے. اور جو ایمان والے تھے انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے کلمہ حق کو بلند کیا. اسی طریقے سے اس کی ایک مثال کے طور پر یہ بات ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک صاحبزادے تھے جو اس وقت تک ایمان نہیں لے کر آئے تھے، اور وہ غزوہ بدر میں سامنے تھے. تو جب وہ ایمان لے کر آئے تو ایک دن انہوں نے اپنے والد محترم کو یہ کہا کہ ابا جان کہ آپ غزوہ بدر میں کئی موقع پر میری تلوار کے بالکل اس پر آئے، نیزے پر یا نوک کے اوپر آئے، لیکن کیونکہ آپ میرے والد تھے تو میں نے آپ کو چھوڑ دیا. حضرت ابو بکر صدیق نے فوراً فرمایا کہ واللہ کہ اگر اس دن تو میری تلوار کی نوک کے اوپر آتا تو میں تجھے مار ڈالتا. اس لیے کہ وہ جنگ جو تھی وہ کسی عام کاز کے لیے نہیں تھی، وہ اسلام کی سربلندی کے لیے تھی. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جو لوگ اللہ سے محبت کرتے ہیں وہ اس کی محبت کے اندر شدید ہوتے ہیں. اور پھر آگے ارشاد فرما دیا کہ جب یہ لوگ جو اپنی حرکتیں کر رہے ہیں نا، یہ آخر میں جب دیکھیں گے، کب دیکھیں گے؟ قیامت کے دن جب کہ عذاب کو دیکھیں گے نا کہ ان کو ان کی حرکتوں کے عوض ملنے کے حوالہ ہے، تو پھر اس دن یہ کیا کہیں گے کہ بے شک اللہ تعالیٰ تو قوت کے اندر سب سے زیادہ ہے، اور ساری کی ساری کو قوت ہے ہی اللہ تعالیٰ کی، اور پھر کیا ہے؟ عذاب تو بہت زیادہ سخت ترین ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سورۃ الحج اور سورۃ الانبیاء میں ایک آیت ارشاد فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے قدر نہیں کی اللہ کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق تھا. آپ پڑھتے ہیں نا جب اس کو تو آپ کو اللہ کا گلہ نظر آتا ہے، حالانکہ اللہ رب العزت بے نیاز ہے، اللہ رب العزت کو تو پرواہ ہی نہیں ہے. لیکن اگر آپ محسوس کریں نا، ایک جب آپ کسی سے محبت کر رہے ہوتے ہیں اور وہ محبت میں آپ کے اوپر ہر چیز نچھاور کر رہا ہوتا ہے، اور اس کے بعد ایک دم سے کوئی چیز آپ کے سامنے آئے اور پھر آپ کو لگے کہ نہیں، میں نے تو بہت بڑی غلطی کی ہے، میں بہت بڑی غلطی پہ ہوں. یہ صرف احساس ہے جو اللہ رب العزت ودیت کرتا ہے دل کے اندر. تو اللہ تعالیٰ سورۃ الحج اور سورۃ الانبیاء دونوں میں ارشاد فرماتا ہے وما قدر اللہ حق قدرہ، اور انہوں نے اللہ کی قدر ایسی نہیں کی جیسے اس کی قدر کرنے کا حق تھا. کبھی ہم اپنے نفس کو اس چیز کے لیے ذمہ دار قرار دیتے ہیں کہ دیکھا میری تو عقل کتنی زیادہ کام کرتی ہے اور میں نے کیا کیا کیا. کبھی ہم معاشرے کے اندر ہونے والی ٹیکنالوجیز کو کہہ دیتے ہیں، کبھی والدین کو دے دیتے ہیں، کبھی ہم جو ہے کیا کہتے ہیں اور کسی ہستی کو دے دیتے ہیں کہ میں ادھر گیا تھا، ادھر سے مجھے یہ مل گیا. تمام تر چیزوں کا منبع اور ماخذ جو ہے نا
ان القوت للہ جمیعا، کہ ساری کی ساری چیزوں کی قوت کا جو منبع اور مرکز ہے وہ اللہ رب العزت کی ذات اقدس ہے. لیکن کیا ہوا کہ جب تک ہم اس کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں بہت دیر ہو چکی ہوتی ہے، اس لیے کہ اللہ نے فرمایا کہ جن لوگوں نے ظلم کیا ہوگا وہ دیکھ لیں گے، جب عذاب کو دیکھیں گے تب انہیں سمجھ آئے گا کہ قوت تھی اللہ کے لیے. اور عذاب دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنا زیادہ دیا ہے، وہی عذاب دیے جس کا اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا تھا. یعنی اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرے گا، جو اللہ نے کہا ہے وہ دے گا. نیک اعمال کرو گے اللہ تعالیٰ نوازے گا، زکوٰۃ اور باقی چیزیں ادا کرو گے اللہ تعالیٰ ڈبل ٹرپل کر کے ادا کرے گا واپس، حتیٰ کہ احد کے پہاڑ کے برابر اللہ تعالیٰ لوٹائے گا. تو یہ تمام تر چیزیں کیا ہیں؟ یہ وہ ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ دلوں کے اندر وہ محبت پیدا کر دے جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ایمان والے اللہ کی محبت کے اندر شدید ہوتے ہیں. محبت صرف ظاہری جو ہے زبان سے ادا ہونے والا جملہ نہیں ہے. کبھی آپ نے محبت کے اوپر غور کیا کہ محبت جو ہے، چلے ہم آج ایک دنیا کے حوالے سے پہلے بات کرتے ہیں اور پھر بعد میں عشق حقیقی کے اوپر بات کرتے ہیں. محبت کیا ہوتی ہے؟ محبت کا پہلا درجہ آپ کو خوف دلاتا ہے. خوف کیا دلاتا ہے؟ کہ یہ میرے سے ناراض تو نہیں ہو جائے گا. پھر اس کے بعد آپ کے دل کے اندر عقیدت دلاتا ہے، پھر آپ بالکل ویسا کرنے لگ جاتے ہیں جیسے جیسے آپ کا جو محب ہے جس سے آپ محبت کر رہے ہیں وہ ہو. بالکل اسی طریقے سے اللہ رب العزت سے جب ہم محبت کرتے ہیں نا، کلمہ حق کی بلندی کرتے ہیں، تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اللہ کا خوف دل کے اندر سرایت کرنے لگتا ہے، اس کی محبت بڑھنے لگتی ہے، پھر عقیدت کا جذبہ پیدا ہوتا ہے. پھر اس کے بعد کیا ہوتا ہے؟ پھر ہر چیز کے اندر خیال آتا ہے میں نے ایسی کوئی غلطی تو نہیں کر لی جو میرا رب جو ہے میرے سے ناراض ہو گیا. تو پھر کیا ہوا کہ رب جو ہے کی ناراضگی سے انسان جو ہے مکمل طور پر ڈرنے لگتا ہے، اور ڈرتے ڈرتے کیا ہوتا ہے؟ وہ اپنے اعمال کی اصلاح کرنا شروع کرتا ہے. تبھی تو کہا گیا کہ والذین آمنوا اشد حبا للہ، کہ اللہ کے محبت کے اندر یہ لوگ انتہائی جو ہے وہ شدید ہوتے ہیں. تو آج کی آیات جو ہیں الحمدللہ 165 پہ میں مکمل کر رہی ہوں. آپ کا کوئی کوشچن ہو تو مجھے ذرا پلیز بتا دیجئے، تاکہ اس حوالے سے پھر دیکھ لوں میں کہ آپ کو کوئی سوال ہے. جو نہیں چیز بات سمجھ آئی اس کے حوالے سے دیکھ لیتے ہیں. باقی الحمدللہ اللہ کی ذات کا بہت بڑا احسان ہے کہ آیت نمبر 165 تک آج ہم نے مکمل کیا ہے. جزاکم اللہ خیر. اگر آپ کا کوئی سوال نہیں ہے تو بہت بہت شکریہ کہ آپ کو چیز سمجھ آ رہی ہے، اور ساتھ ساتھ کوئی بھی بیچ میں کوئی آپ کا سوال ہوا کرے تو آپ مجھے پرسنل پر بھی ٹچ کر سکتے ہیں. آپ مجھے سوال بھیج دیجیے گا، میں انشاءاللہ العزیز کوشش کروں گی کہ آپ کا بھرپور طریقے سے جواب دے سکوں. مکمل کر لیتے ہیں. اللهم آنس وحشتي في قبري، اللهم ارحمني بالقرآن العظيم واجعله لي إماما ونورا وهدى ورحمة، اللهم ذكرني منه ما نسيت وعلمني منه ما جهلت وارزقني تلاوته آناء الليل وآناء النهار واجعله لي حجة يا رب العالمين. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. زندگی بخیر رہی تو انشاءاللہ العزیز اگلی اتوار کو ملاقات انشاءاللہ.